फरवरी को आप लोग निकले, आप लोगों ने फैसला किया कि हमें ये जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं है। आपने हर तरीके से खामोशी से जाकर अपना हक इस्तेमाल किया। उस आईनी हक में आपने किसको वोट दिया आपको पता है, और आपने उस दिन कायम कर ली जमहूरियत, जो असली जमहूरियत होती है, उसका आपने बुनियाद रखी। और 9 फरवरी को आपका सारा जो मैंडेट था, जो आपने एक जमहूरी निज़ाम कायम किया था, जिसकी बुनियाद रखी थी आपने, वो आपसे चोरी कर लिया गया। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया है। आज बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से बात की। साबिक प्राइम मिनिस्टर का पैगाम उन्होंने पहुंचाया और ये बताया कि उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए फैसला कुन और फाइनल एहतजाज की कॉल दी है। 24 नवंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होगा और मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। इडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी पीटीआई ने 3 मुतालबात दिए हैं। 26वीं तरमीम वापस ली जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए और गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। एहतजाज में पीटीआई की पूरी लीडरशिप निकलेगी। इस हवाले से एक कमेटी भी बना दी गई है जिसको सूरत हाल के मुताबिक फैसले करने का इख्तियार भी होगा। बानी की फाइनल कॉल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सबसे आगे हैं। वो ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, हिकमत अमली बना ली गई है, इस बार कोई वापसी नहीं, मुतालबात की मंजूरी तक भरपूर एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि फाइनल कॉल जाली हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और जाली हुकूमत की सियासी लाश गंडापुर दफनाएंगे। नाज़रीन, पीटीआई की कॉल पर हुकूमत ने भी ज़ाहिर है कमर कस ली है, डट कर मुकाबला करने का फैसला किया है। प्राइम मिनिस्टर के सियासी मुशीर राना सना ये कह रहे हैं कि अब सारी तैयारी बानी पीटीआई पर हो रही है, मरने मराने की बातें करेंगे तो फिर सख्त कार्रवाई भी होगी और इसके जिम्मेदार बानी पीटीआई होंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ये कह रही हैं कि पीटीआई की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर है। इसकी सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। अंपायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी पीटीआई की सियासत का किबला रहे। इसी से मुतल्लिक आज का सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब फाइनल कॉल है और अब ये भी क्लेम हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अब ये फैसला कुन एहतजाज होगा और जब तक ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे वापसी नहीं होगी। गंडापुर सबसे आगे है। आपको लगता है कि क्या इस बार मुख्तलिफ करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको कह रहे हैं कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वापसी नहीं होगी, और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने है, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह के ऐलानात करेंगे तो फिर कार्रवाई भी इसी तरह की होगी। नवीद साहब। अच्छा देखें दुआ, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि ये जो फाइनल कॉल दी गई है और इस कॉल पे कोई इतना बड़ा एहतजाज हो पाएगा जो गवर्नमेंट को थ्रेटन कर सके। और जो मुतालबात रखे गए हैं वो मुतालबात तो मानना ऐसा ही है कि गवर्नमेंट अपनी ही ताबूत में जो है वो कील ठोंक दे, क्योंकि 26वीं तरमीम इसलिए नहीं की गई थी, उसको अपने आप को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने की थी और वो 26वीं तरमीम वापस मेरा नहीं ख्याल कि वो लेगी। एट द सेम टाइम जो बात की जा रही है कि जी जो रिहाई का और जो मैंडेट की वापसी की बात की जा रही है, अगेन ये तो गवर्नमेंट अपनी ही गवर्नमेंट को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन मुतालबात को गवर्नमेंट जो है वो तस्लीम करेगी। अच्छा, अब तस्लीम नहीं करेगी तो क्या होगा? क्या पीटीआई को इतना बड़ा एहतजाज कर पाएगी कि वो गवर्नमेंट को गिरा सके? तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को इतना बड़ा एहतजाज कर पाएगी कि गवर्नमेंट को गिरा सके, क्योंकि पीटीआई को देखें, पीटीआई के लिए ज़मीन तंग की गई है। जब फैसला कर लिया गया है कि जी पीटीआई के लिए ज़मीन तंग कर दी गई और उसकी जो लीडरशिप है, उसकी लीडरशिप ऐसा ही है जैसे पुलिस रात में चलने के मुतरादिफ है। आप देख लें, एक से एक लोग आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं और फिर कभी एक शक्ल सामने आती है, कभी दूसरी शक्ल आती है। गुज़िश्ता 26 माह से जो एक कैंपेन चल रही है कि जी पीटीआई को जो है वो सियासी मंजरनामे से हटाना है। आप उनके लिए तो आपने ज़मीन तंग कर ली है, उनके लिए सियासत में जगह जो है आप ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इन द प्रोसेस आपने क्या किया?
امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان دی پروسیس آپ نے پاکستان کو بحرانوں میں دھکیل دیا، پاکستان کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایک لافنگ سٹاک بنا دیا. آپ اٹھا کے دیکھیں گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس پہ آپ 11 پلیسز نیچے گر گئے ہیں. آپ فریڈم آف پریس کے انڈیکس پہ آپ 2 پلیسز نیچے گر گئے ہیں. رول آف لا کے انڈیکس پہ آپ دیکھیں کتنی ایک جو میں کہوں گا کہ کنسرننگ بات ہے کہ رول آف لا کے انڈیکس پہ آپ صرف مالی اور نائجیریا سے اوپر ہیں. یعنی یہ آپ کی سچویشن ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو نوجوانوں کا جو اعتماد ہے وہ ملک پر سے اٹھ رہا ہے. آپ بلومبرگ کی ریسنٹ رپورٹ دیکھیں جس نے UN کے ڈیٹا کو کوٹ کر کے یہ کہا ہے کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان سے 10 لاکھ وہ لوگ، یعنی یہ وہ نہیں ہے جو مزدوری کرنے کے لیے جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، وہ جو انجینئرز ہیں، جو IT پروفیشنل ہیں، جو ٹیک ایکسپرٹ ہیں، جو اکاؤنٹنٹس ہیں. 10 لاکھ لوگ پاکستان سے نکل گئے ہیں. یہ برین ڈرین اتنی تیزی سے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے یہاں پہ جس طرح کی سچویشن کریٹ کر دی ہے، جس طرح کے حالات بنا دیے ہیں. آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دبئی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ان کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں. 2021 سے 22 کے بعد سے تقریباً 8,000 پاکستانی کمپنیز وہاں پہ رجسٹر ہوئی ہیں. تقریباً 72% جو ہے اضافہ ہوا ہے پاکستانی کمپنیز جو وہاں پہ رجسٹر ہو رہی ہیں. پاکستان سے آپ کا سرمایہ کار بھاگ رہا ہے، پاکستان کا جو برین ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں ان لوگوں نے پاکستان کو چلانا ہے. یہ وہ بلومبرگ کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے اندر سے، جس تیزی سے جو ہے وہ لوگ پاکستان سے نکل رہے ہیں. تو آپ نے اپنی سیاسی کانفرنٹیشن میں، اپنی سیاسی مہاجرائی میں، اپنی اناؤں کی جنگ میں آپ نے ملک کا کیا حال کر لیا. ابھی بھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آئیں اور ہم جو ہے وہ سیاسی ڈوئل لڑیں گے. آپ سیاسی ڈوئل لڑ لیں گے، لیکن اس ملک کا بھی تو دیکھیں، اس ملک کو آپ نے کیا بنا دیا ان 24 مہینوں میں. جی عامر صاحب، ظاہر ہے یہ بھی تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ملک کو کیا بنا دیا. بٹ ہمارا جو بنیادی سوال PTI آپ نے جو فائنل کال دی ہے احتجاج کے لیے، آپ کو لگتا ہے کتنی تیاری ہے اس احتجاج کے لیے؟ کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک تو واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنے مقاصد حاصل نہ کر لیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا اچھا احتجاج کر پائیں گے، اتنا پاورفل شو دکھا پائیں گے کہ اپنے مقاصد حاصل کر پائیں؟ وہ جو برین ڈرین کی کہانی سنی نا آپ نے اور میں نے، تو لگ رہا ہے کہ 10 اپریل 2022 سے پہلے یہاں دودھ شہد کی نہریں تھیں اور ساری کھود کھاد کے بند کر دی، ڈرا دی. اس میں جیسے موٹر وے کھود دی جاتی ہے راستے بند کرنے کے لیے، اس طرح اس پاکستان کو بریک لگا دی گئی ہے. اور ماشاءاللہ اب ہم بالکل رہ گئے، اور پہلے سب کچھ ٹھیک تھا. یہ برین بھی یہیں تھا اور ڈرین بھی نہیں ہو رہا تھا. یہ شروع سے ان سے چل رہا ہے. حالات خراب ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ. جو ہم نے بویا ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. جب ہم IMF کے ساتھ سرین دھوکہ کریں گے معاہدہ کرنے کے بعد کہ ہم پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت پولیٹیکل اپنی آسائشوں کے لیے کریں گے کہ مجھے پتہ ہے میری حکومت جاری ہے لہذا بھاڑ میں جائے پاکستان، اور وہ آپ ایسا اناؤنس کریں گے دیکھیں جی مجھے تو ووٹ ملے گا، مجھے جو بھی ہوگا پاکستان جائے گا. تو پھر یہ آج یہ حالات ہونے تھے. یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ جی یہ سارا کچھ اس طرح کھود دیا گیا اور چلا گیا. اب آپ آ جائیں اس کے اوپر جو 24 نومبر کی کال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جن کی آپ نے آواز سنائی فیصل چودھری، وہ آج نوٹ ٹیکر تھے، کیئر ٹیکر تو نہیں تھے، وہ لکھ رہے تھے. اور عمران خان نے پھر اینڈ پہ فوج سے بات کرنے کی یہ بات کر کے گئی. پہلے تو کہا کمیٹی کا نہیں بتاتا، پھر کہا کہ جب سوال ہوا کہ مذاکرات تو آخر آپ کو کرنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کے ہینڈلر سے بات کریں گے. تو ہینڈلر اگر بات کرنا چاہ رہے ہوتے تو ابھی کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں. انہوں نے کہا ہے معافی مانگو 9 مئی کے اوپر، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا. تو عمران خان کب پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ مینڈیٹ کی واپسی کی بات ہو رہی ہے. وہ 26ویں ترمیم، کیا خیال ہے کہ صرف حکومت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ 26ویں ترمیم کرا لیتی؟ کیا PTI نے الزامات صرف حکومت پہ لگائے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی وفاداریاں بدلی گئی ہیں؟ مینگل صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں اور آپ بالکل بھول جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں حکومت نے 26ویں ترمیم اس لیے کی. جن کی ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کی ان سب نے مل کے یہ کام کیا. وہ پیج جب تک موجود ہے وہ تو ہے. آپ پولیٹیکل لڑائی 2014 سے موازنہ کریں. نواز شریف کے مقابلے میں جب PTI کو کھڑا کیا گیا عمران خان اور پھر ساتھ اس میں فوج تھی، تو نواز شریف نے پولیٹیکل قوتوں کا ساتھ لیا. اس میں مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی دونوں تھی، اور تمام سیاسی قوتوں کو لے کے انہوں نے اس دھرنے کو بھی ناکام بنایا، 16 والے کو بھی بنایا.
تو اب آپ لڑنے جا رہے ہیں فوج سے اور بات بھی آپ نے ان سے کرنی ہے، تو بہت اچھی بات ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ صدق کے دل سے معافی مانگ لیں، لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر پولیٹیکل ریپروچما ہوگا. ان دی اینڈ تو یہی کچھ ہے، یا آپ فنا ہو جائیں گے یا آپ فنا کر دیں گے. کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لے آئیں گے؟ آپ کا خیال ہے ٹرمپ آپ کے لیے آیا ہے تو بالکل جی بسم اللہ. پھر 20 جنوری کی ڈیٹ دے دیتے. جو لوگ بات بار کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو کریں گے 24 کو اور پھر بیٹھیں گے، تو بات چیت کا راستہ تو کھلنا ہے. کب کھلنا ہے یہ مجھے اور آپ کو 10 دن میں پتہ چل جائے گا. جس شہر میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 3 لوگ، اس شہر میں کتنی بڑی تیاری ہوگی اس 24 کے لیے. اس شہر سے جو بھاگی ہوئی ہے یا بھگائی گئی سیاسی قوت ہے پی ٹی آئی کی، جن کے نام ہیں بڑے بڑے، کیا وہ اپنے شہر میں آ کے سامنے کھڑے ہوں گے یا وہ کہیں گے کہ نہیں ہم کے پی کے اس پہ ٹرک پہ ہی چڑھ کے سامنے نظر آئیں گے اور پھر اس کے بعد غائب ہو جائیں گے؟ لوگوں کو کیا آپ نے ضلع ڈویژن صوبائی لیول پہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہ آپ کے اور ہمارے 10 دنوں میں یہ سوالات سامنے آ جائیں گے کہ پی ٹی آئی کس قوت کے بل پہ اتنا بڑا مظاہرہ کرنے کا اعلان کر رہی ہے. خان صاحب نے تو جیل سے کر دیا ہے. کیا ان کے اپنے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آدھے کمپرومائز ادھر ہیں باقی ادھر ہیں، وہ اس طرح کا کر سکیں گے؟ یہ مجھے اور آپ کو سب کو دیکھنا ہے 10 دن میں کہ کتنی بڑی تیاری ہوتی ہے ایکچولی، جس کو خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم سیلف فائنانس پہ لوگوں کو لاتے ہیں. چاہے 1000 روپے دیا تو وہ بھی ہماری اپنی فائنانسنگ تھی، وہ کے پی گورنمنٹ کی نہیں تھی. تو بالکل بہت اچھی بات ہے اگر سیاسی قوتیں اس طرح کرتی ہیں. ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے، سیاسی قوتیں اپنے بل پہ ہی چلتی ہیں. عمران خان صاحب کا بل کوئی اور تھا، اب وہ نہیں رہا. وہ کس کے کس کے بل نکالیں گے؟ فوگ اور سموگ کے اندر سے کوئی اور فوگ نکلتی ہے یا ابھی سموگ ہی چھائی رہے گی سیاست پہ بھی؟ صحیح. جی ایاز صاحب. دعا انہوں نے اناؤنس کر دیا ہم 24 کو آ رہے ہیں، انہوں نے اناؤنس کر دیا ہم نہیں آنے دیں گے. یہ تو طے ہو گیا نا. ایک نے کہا جی کر کے دکھاؤں گا، دوسرے نے کہا جی نہیں کرنے دوں گا. اب ظاہر ہے اس سٹیج پہ میں تو کوئی پیشگوئی کر نہیں سکتا کہ لوگ نکالیں گے یا وہ روکنے میں زیادہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. اناؤنس کیا ہے ایک سٹیپ بہرحال عمران خان صاحب آج آگے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ اپنی سسٹر سے کرائی ہے. وہ جو بات ہو رہی تھی نا پولیٹیکل اس کی کہ یا بیگم یا بہنیں اگر وہ سیاست میں آتی ہیں، تو ایک تو یہ ہوا کہ اس دفعہ انہوں نے اناؤنسمنٹ اپنی بہن سے کرائی. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں اس خطے میں آٹومیٹیکلی موروثی سیاست لوگ مطلب اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے. تو بالکل یہی ایک پولیٹیکل فیس ہو سکتا ہے اس پولیٹیکل پارٹی کا، اور اس کے ساتھ وہ چلنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ نواز شریف صاحب نے پولیٹیکل فورسز کو ساتھ میں لایا، اور یہ تھوڑے دن پہلے بھی رانا ثناءاللہ یہی بات کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی بات ہم سے کرنی پڑے گی. اور آپ یقین کریں کہ پولیٹیکل فورسز جب ایک پیج پہ آ جاتی ہیں، ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، تو بہت سی کنسیشنز بھی لے لیا کرتی ہیں. یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اس ملک میں. یہ بھی پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے ابھی تک کہ کسی پولیٹیکل فورس سے پی ٹی آئی بات کرنے کے لیے، پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی، باقی تو ظاہر ہے باقیوں کا ایشو نہیں ہے کہ وہ تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ حالانکہ بہت سی چیزوں میں وقت کے ساتھ چینج میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بہت ناپسندیدہ چیزیں ہوتی تھیں وہ بعد میں اڈاپٹ بھی کر لیں، لیکن یہ ایک ایشو ابھی تک ایسا رہ گیا ہوا ہے کہ نہیں چونکہ چور کہہ دیا ہوا ہے میں نے، لہٰذا ان سے تو میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا. تو جب آپ دروازے بالکل بند کر لیتے ہیں، پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کرتے، تو ظاہر ہے آپ کی سٹرینگتھ میں اضافہ نہیں ہوتا، آپ کی سٹرینگتھ میں کمی ہوتی ہے. لڑائی کس کی لڑائی نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ سے؟ سچی بات ہے، جو بھی پولیٹیکل فورس یہاں تانگ آئی ہے اور اس کے بعد اس نے احتجاج شروع کیا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ سے رہی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی یا پی ایم ایل این تھی. لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ حالات کے مطابق سمجھوتے کیے ہیں اور کر کے مطلب وہ اس دن وہ نصرت بھٹو صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے تھی، حالانکہ بے نظیر سخت غصے میں تھی کہ ان لوگوں کو کیوں بلایا جائے جو میرے والد کی پھانسی کے ذمہ دار جن کو وہ سمجھتی تھی. لیکن پولیٹیکل فورسز پولیٹیکل فیصلے ہی کیا کرتی ہیں، اور یہ جس لیول پہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات الٹیمیٹلی ان سے کر لیں، شاید ہو بھی جائے، اس میں فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. نقصان سے میری مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک طرف سے تو یہ طے شدہ ہے جی کہ آپ کو انہوں نے سپیس دینی نہیں ہے بالکل، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے زبردستی وہ سپیس لینی ہے. اب سپیس نہ دینے والے اور سپیس لینے کی کوشش کرنے والے جب
آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس میں نقصان تو آپ کا اور میرا ہوتا ہے جی. اس میں اس ملک کا نقصان ہوتا ہے, اس جگہ کا نقصان ہوگا, کیونکہ وہ ایکسٹریم پوزیشنز دونوں طرف سے موجود ہیں ابھی تک. دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی ہم نے بات نہیں کرنی, وہ کہتے ہیں جی ہم نے بات ہی آپ سے کرنی ہے. تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جو اوپر بیٹھے یہ سسٹم چلا رہے ہیں, جنہوں نے 26ویں ترمیم بھی کر لی اور باقی معاملات بھی انہوں نے کیے, یقیناً ان میں اتنا کانفیڈنس تو ہوگا کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ہم تو آرام سے کنٹرول کر لیں گے. تو چیزیں ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سٹیج پہ یہ معاملات چینج ہو جانے چاہیے تھے, حالات بہتر ہو جانے چاہیے تھے, کہ بات ہو جانی چاہیے تھی. لیکن اگر دونوں سائڈیں بات نہیں کرنا چاہ رہی تو آپ اور میں کر کیا سکتے ہیں دعا؟ بے بسی ہماری سامنے ہے, ہم انتظار کریں گے, دیکھیں گے وہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے, یہ روکتے ہیں نہیں روکتے. تو بس ٹھیک ہے, آپ تیاری کریں, بس وہ ان دنوں پروگرامز کے لیے آپ کو ٹاپک ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. صحیح ہے جی. فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے کیونکہ بانی پی ٹی آئی جب سے جیل میں ہے اس کے بعد کوئی بھی کامیاب احتجاج, کوئی جلسہ, کوئی تحریک کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف. تو اب جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, گنڈا پور صاحب بھی, بیرسٹر سیف بھی دعویٰ کر رہے ہیں, دیگر بھی, تو کیا آپ کو یہ دعوے سچ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا, یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. کوئی کامیاب کرنے میں تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو پائی. 8 فروری کو تحریک انصاف نے بہت بڑا کام کر دیا کہ جب اس کی امیدوار وہ تو ایک الیکشن تھا نا, احتجاج تو برحال اپنی ایک پاور شو اس نے کی ہے. احتجاج پہ برحال آپ اگر آ جائیں یا عمران خان کے مسائل کے اوپر آ جائیں تو عمران خان کے مسائل کون حل کر سکتا ہے؟ تین لوگ حل کر سکتے ہیں. عدلیہ کر سکتی ہے, حکومت کر سکتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. اب عدلیہ سے اگر ہم شروع کریں, 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ عدلیہ کے تو جو ہے وہ پرک جو ہے وہ کاٹ دیے گئے یا باندھ دیے گئے. اب حکومت پر آ جائیں. حکومت کون ہے؟ حکومت وہ ہے جس کو اپنا وزیر داخلہ اپنی مرضی کے لگانے کی اجازت نہیں, جس کو اپنا وزیر خزانہ اپنی مرضی سے لگانے کی اجازت نہیں ملی. یہ ہماری اس وقت حکومت ہے. وہ حکومت جس کے اراکین جب 26ویں آئینی ترمیم پر دستخط کرنے جا رہے تھے یا اس کے حق میں ووٹ دینے جا رہے تھے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ اس میں کیا لکھا ہوا. یہ ہے اس وقت کی حکومت. اب آ جائے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. ہمیں زمینی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہی گورنمنٹ ہے. اور پاکستان میں پہلے بھی کہا کہ پاکستان کی سیاست میں دو ہی فریق بچے ہیں, ایک تحریک انصاف ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کروں گا, تو آج کے جو زمینی حالات ہیں نا, جیسے یہ کوئی آئیڈیل بات نہیں ہے, یہ کوئی بہت جمہوری بات نہیں ہے, یہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق بات نہیں ہے, لیکن پاکستان کے جو آج کے زمینی حالات ہیں اس کے عین مطابق ہے. ایاز صاحب جو مثال دے رہے ہیں ماضی میں نواز شریف صاحب کی اور بے نظیر بھٹو کی, اس وقت کی صورتحال مختلف تھی. اس وقت کے زمینی حالات آج کے زمینی حالات سے تھوڑے مختلف تھے, آج کے بہت مختلف ہیں. آج تو بالکل کی جو صورتحال ہے اس کا آپ تقابلی جائزہ اس وقت کے حالات سے نہیں لے سکتے. اب اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں, غلطی عمران خان. اچھا, اسٹیبلشمنٹ سے آپ کب بات کر سکتے ہیں؟ جب آپ یا تو اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقتور ہو جائیں یا اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے میں کامیاب ہو جائیں. اب تک عمران خان اپنی ان تمام تر کوششوں میں وہ ناکام رہے. اسٹیبلشمنٹ نے اس دوران جو کچھ کرنا چاہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بطریق احسن کر لیا. اس کے نتائج کیا ہے, عوام میں کیا اثرات کیا, چھوڑ دیں اس موضوع کو. اسٹیبلشمنٹ نے جو پالیسیاں جو ایگزیکیوٹ کرانے کی کوشش کی, جو فیصلے ایگزیکیوٹ کرانے کی کوشش کی ہے, عمران خان تمام تر کوششوں کے باوجود اس میں رکاوٹ نہیں بن سکے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. عمران خان جو ہے, اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سامنے ٹیبیا تو آپ معافی مانگ لیں. اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ معافی مانگ لیں, جبکہ ہمارا نقطہ نظر اللہ کہ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتایا, دنیا نے بتایا, دیکھا ہم نے, بھائی ریاست پہ حملہ ہوا, ریاست پہ حملے کی جو ہے وہ سزا سے معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن چلے اگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی راستہ چاہیے اور عمران خان کو بھی راستہ دینا تو ٹھیک ہے, وہ تو چلے بعد میں جب معافی مانگیں گے نہیں مانگیں گے دیکھا جائے گا. اب اسٹیبلشمنٹ کو یا تو وہ دباؤ میں لے کر آ جائیں, اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ کر دیں, یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پہ دوستی کر لیں. یہ راستہ ہے. اب جہاں تک یہ ہے کہ وہ جو 26 تاریخ کو نکلنے کا اعلان کیا ہے, کیا وہ اتنا اثر انگیز اور طاقت کا مظاہرہ ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈر جائے گی, خوفزدہ ہو جائے گی, دباؤ میں آ جائے گی؟ نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا کہ وہ اتنا بڑا کوئی عوام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان اپنی شرائط پہ جو ہے وہ
ٹیبل پہ بٹھا کے اپنی بات جو ہے منوا لیں. اگر عمران خان کے اندر اتنی سیاسی طاقت ہوتی, عوام کو سڑک پہ نکالے گا. ووٹ ڈالنے کی طاقت عمران خان کے پاس ہے, صحیح, لوگوں کو کی اکثریت ان کے ساتھ ہے, یہ ایک زمینی حقیقت ہے, مانے یا نہیں مانے. لیکن ان دونوں باتوں سے اسٹیبلشمنٹ نہیں ڈر رہی. ان دونوں باتوں سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا دباؤ میں نہیں آ رہی. وہ آئے گی, اگر سڑک پر آ سکتی, شاید آ جائے, نہیں آ جائے تو آنے کے بعد ہی معلوم چلے گا. تو آپ یا تو طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, پھر ٹھیک ہے جو ہے وہ بات کر لیں, لیکن مسئلے کا تو بات چیت سے نکلنا ہے. بالکل بالکل. تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ جو فریق ہے بیٹھ جائیں اور کوئی انتشار کو بچا لیں. ٹھیک, مظاہرہ چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے, سیاسی عدم استحکام تو بہرحال پیدا ہوگا, اور ابھی پہلے سے موجود ہے, اس کی شدت بڑھے گی. عمران, میں جو سمجھ پا رہا ہوں, ایک نقطہ شاید آخری بات میں کر دوں کہ عمران خان 20 جنوری سے پہلے جو ہے وہ ایک ہجانی کیفیت پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کی جو ایک نفسیات ہے کہ وہ پاپولر بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تو وہ بتانا چاہتے ہیں, شاید میرا گمان ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ وہ پاکستان کی صورتحال بہت خراب ہے اور ٹرمپ کی متوجہ کرنے کے لیے جو ہے وہ شاید یہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گے, نہیں ہوں گے. ظاہری طور پہ تو عوام کو لانے کی اس وقت طاقت نہیں ہے. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے جو کال دی گئی ہے, اس وقت جو کال دی گئی ہے اس میں یہ دیکھ لیں کہ کل جو صورتحال ہوئی تھی کہ ان کے تمام لیڈروں کو ایک دم گرفتار کر کے پھر اس کے بعد رہا کر دیا گیا, یہ وقتی طور پر انہوں نے ویسے ایک دباؤ میں لانے کی یہ انتظامیہ کی جانب سے کوشش کی تھی, گورنمنٹ کی جانب سے. بالکل آپ بھی دیکھیں وہ جو 26ویں ترمیم ہو چکی ہے, کئی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں, ان کی مدت ملازمت میں بھی اضافہ ہو گیا, سب چیزوں میں جب یہ چیزیں ہو چکی ہیں تو اب گورنمنٹ اپنے یہ جس طرح ہے, گورنمنٹ اپنے اسٹرانگ فٹ پر ہے, تو وہ احتجاج کو اس طرح نہیں ہونے لگے. کم سے کم پنجاب میں کے پی میں ہوگا, بالکل ایک سائڈ سے جو پریشر لانے کی کوشش کی جائے گی وہ بالکل ادھر سے ہوگا. پنجاب میں اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی جا سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا, ووٹ بینک ان کا بالکل ہے, لیکن لوگ اب اس سے 9 مئی کے واقعے کے بعد نا اب لوگ کم ہی نکلتے ہیں. اب اس پریشر کے ساتھ نہیں نکلتے جس طرح کا پہلے پریشر ہوتا تھا. اب لوگ اس میں تھوڑے سے سنبھل گئے کہ کیونکہ بہت ہی لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے 1.5-2 سال جیل کاٹ کے آئے ہیں. اب وہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سنبھلے ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے تو پوری کوشش کی جائے گی کہ ان کو روکے. اب وہی صرف وہی ہو جائے گا جو چیز بات چیت آپس میں مذاکرات کریں, اس طرح کریں, لیکن ایک چیز وہ ہوگی کہ ملک میں جو ہے انتشار کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں کہ یہ اگلے ہفتے سے سڑکیں بلاک ہونا شروع ہو جائیں گی, کنٹینر لگ جائیں گے, یہ ہوگا مسئلہ, آمد و رفت رک جائے گی, آپ کی انڈسٹری کام سارے رک جائیں گے, دفاتر میں لوگ نہیں جا سکیں گے, ادھر سے دوسرے شہر سے سامان کی نقل و حمل یعنی کہ ساری رک جائے گی. ایک دفعہ پھر ایک ٹینشن کی صورتحال پیدا ہوگی. پھر یہ صرف ایک صوبے میں نہیں پورے ملک میں ہوگی. اور یہ ظاہر ہے کہ جس طرح نہ اس میں جو چیزوں کا لاس ہے, گورنمنٹ کے ریونیو کا بھی لاس ہے, کام بھی رک جائے گا سارا, یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. ظاہر ہے اگر کسی کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اور بھی طریقہ کار ہیں, لیکن اس طرح کرنے سے آپ پہلے بھی دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ نقصان ہوا اور اب پھر ہوگا. اب اس کے بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو پہلے روکیں, بات چیت کریں, تاکہ اس طرح ملک میں انتشار اتنا نہ پھیلے. صحیح ہے جی, بالکل. سیاسی کے لیے بات چیت تو ایک ضروری کمپوننٹ ہے, لیکن یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر سوچنا چاہیے, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو. بہرحال ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. ہم بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال چیمپئنز ٹرافی کو لے کر پاک بھارت تعلقات ایک بار پھر زیر بحث. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں, کیا نواز شریف پاک بھارت تعلقات میں کی بہتری میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی ٹیم کو ضرور آنا چاہیے تھا اور معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور اگر کوئی معاملات ماضی میں بگڑے ہیں تو اب ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے, اور یہ سنوارے جا سکتے ہیں. کوئی اس میں مجھے کوئی دقت نظر نہیں آتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی کہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان آتی کھیلتی, لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آ جائے گا وقت ایسا. ناظرین, چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بھارت کی ہردرمی جاری ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو خط لکھ دیا ہے اور بھارتی انکار کی تحریری وجوہات طلب کر لی ہیں. خط میں یہ واضح کیا گیا کہ کسی صورت چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت نہیں کھیلی جائے گی. پاکستان کے 2 ٹوک اور واضح پیغام کے بعد آئی سی سی میں بحران کی صورتحال ہے. اب ظاہر ہے اس کا کڑا امتحان ہے. بھارت کی تعصب پسندی پر شائقین کرکٹ اور مبصرین کی جانب سے بھی شدید تشویش کا اظہار ہو رہا ہے.
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان آ سکتے ہیں تو پھر بھارتی ٹیم کیوں نہیں آ سکتی؟ مبصرین نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ سیاسی روابط بڑھائے جائیں اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے۔ پی ایم ایل این ہمیشہ بھارت سے بہتر تعلقات کی خواہش مند رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں کمی لانے کے لیے لیگی صدر اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے لندن میں گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے، مودی سرکار کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ تعلقات کی بہتری کے لیے ٹیم کو جو ہے وہ بھارت پاکستان بھیجے۔ اسی سے متعلق ہمارا سوال ہوگا عامر صاحب، بات کری ہوں چونکہ آپ کو لگتا ہے پاک بھارت تعلقات کی میں بہتری کے لیے نواز شریف صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کیا کرکٹ پاک بھارت تعلقات میں بہتری کا کوئی معجزہ کر سکتی ہے؟ کوئی مانے نہ مانے تعلقات تو بہتر کرنے ہی پڑیں گے۔ پورا یورپ لڑ کے ٹھیک ہو چکا، تو عام انسان جس کی ہم ہر روز بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس طرف جانا ہی پڑے گا، کیونکہ ہم بہت ڈیلے کر چکے ہیں آلریڈی اس کے اوپر۔ نواز شریف نے خواہش کا اظہار کیا، سوال ہوا، جواب ہوا، اب یہاں پہ بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں، کرکٹ کے لور بھی ہیں، فین بھی ہیں۔ اوورآل خطے کے لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کا دوست چائنا آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اپنے ڈسپیوٹس چھوڑ کے، یعنی ایک سائڈ پہ رکھ کے کہ اس کو رکھیں آپ۔ تائیوان کہتے ہیں نا وہ چائنا ون کر کے کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمارا مطالبہ ہے، لیکن وہ انڈیا سب لوگوں کے ساتھ اپنی تجارتی روابط لے کے چل رہا ہے۔ اچھا، کل ہم وہ سوال بھی تھا ہمارا وہ جو آئی ایم ایف کا تھا کہ جی سرپلس نہیں ہے، پنجاب پیچھے رہ گیا، تو میری چیف سیکرٹری زاہد زمان سے بات ہوئی تھی، آج وہ آفس میں ہی تھے۔ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس آئیڈیل اماؤنٹ تھی اور سال ہا سال سے رہتی تھی، جس کے اوپر ہماری رقم اور ہم بینک سے 25% سود پہ قرضہ لیتے تھے۔ تو مریم نواز نے آنے کے بعد اس ساری سچویشن کو، جہاں گندم کے اوپر ایک چینج لایا کہ ہم نئی خریداری کریں گے، براہ راست جس طرح چاول لے رہے ہیں، اسی طرح 200 ارب روپے ہمارے ٹی بلز میں انویسٹ ہوئے ہیں جو کہ کیش ہی ہے ہمارا۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ آج کی بات وہ بتا رہے تھے کہ ہماری بالکل کلیئرٹی ہے۔ اسلام آباد میں ان کے مجاہد شیردل سیکرٹری فائنانس موجود تھے، انہوں نے کہا میں نے خود آفر کی، تو آئی ایم ایف کی طرف سے جواب آیا کہ ہم مطمئن ہیں آپ کے اقدامات سے، جو آپ اصلاحات لا رہے ہیں آپ اپنا کام جاری رکھیں اور جو معاہدہ ہے وہ پورا ہے۔ تو یہ بھی چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ صرف شو کرنے سے نہیں ہے، انہوں نے اس کو پروف کیا ہے ان کے سامنے، آئی ایم ایف کے وفد کے سامنے بیٹھ کے۔ تو 2-3 دن میں ویسے بھی سچویشن سامنے آ جائے گی۔ جی ایاز صاحب، بنیادی سوال، نواز شریف صاحب بہتری لا سکتے ہیں؟ پھر آپ نے مجھ سے بنیادی سوال پوچھ لیا ہے۔ پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے چیف سیکرٹری صاحب جنیوا سے واپس آ گئے یار، کچھ تو اسماگ میں کمی ہوگی، اور آپ مطلب اس کو اتنا ایزی لے رہی ہیں؟ نہیں بالکل، وہ مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چیف سیکرٹری صاحب تشریف لے آئے۔ اچھا خیر، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ترس آئی سی سی پہ آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان نے جب سوال نامہ بھیج دیا کہ بھائی ہمیں بتاؤ نا کہ بھارت نے کوئی تحریری انکار کیا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ اچھا وجہ تو کوئی ہے ہی نہیں، کس پہ آپ کریں گے؟ یا تو کوئی بھی ایک ٹیم وہاں بیٹھ کے یہ بات کرتی جی کہ پاکستان میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں جا سکتے۔ اب سب ٹیمیں جب آنے کے لیے تیار ہیں اور متواتر پاکستان کے دورے کر رہی ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے بھارت کے لیے بڑا مشکل ہوا ہے۔ خیر وہ آئی سی سی بیچاری کیا بیچتی ہے ان کے سامنے، وہ دولت ساری جو کماؤ بوت ہوتا ہے نا، پیسے دے رہا ہوتا ہے باپ کو، سب سے مانی بھی اسی کی جاتی ہے۔ خیر میں مطلب وہ دیکھ کے مجھے بڑا اطمینان ہوا ہے اپنے قائد کی گفتگو جو میں نے سنی ہے کہ وہ بڑے آپٹیمسٹک ہیں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، اور وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہونا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی انڈین ٹیم کو آنا چاہیے تھا۔ دیکھیں یار نریندر مودی صاحب، وہ یار اس بندے کی تو سن لو حضور، جس بندے نے بغیر ویزے کو آپ کو پاکستان میں آنے دیا، اپنے گھر بلا لیا۔ ہم تو ویزے دینے کے لیے تیار ہیں آپ کے پلیئرز کو، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ نریندر مودی صاحب باقی کسی کی سنیں نہ سنیں، انہیں نواز شریف صاحب کی ضرور سن لینی چاہیے، اور یہ مطلب پوری دنیا پہ بہت بڑا احسان ہو جائے گا۔ یہ کرکٹ ٹیمیں اگر پاکستان میں دونوں کھیل رہی ہوں گی، پاکستان اور انڈیا، اور مطلب وہ مدر آف آل میچ تو پاکستان انڈیا کا ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے بہتر ہے مودی صاحب وہ کچھ عقل کر لو، تہاڈی مہربانی ہے، وہ میاں صاحب دی تو سن لو یار۔ جی فیصل صاحب، دیکھیں اب یہ چیمپئن ٹرافی میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اب اس بات سے قطع نظر پاکستان اور بھارت کے اندر جو ہے نا وہ تعلقات ضرور بہتر ہونے چاہیے، اب اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف آج کے حالات کا تقاضا نہیں ہے، یہ آنے والی نسلوں کا بھی تقاضا ہے۔ بس 70 سال میں 3 نسلوں نے لڑ کے دیکھ لیا، کیا حاصل ہوا آخر میں؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو لڑائی کیوں ہو جب آپ اپنے پڑوس سے لڑ کے، آپ کی جو آج اس ملک میں جو معاشی تباہی ہے اس کے بہت سارے محرکات ہوں گے،
لیکن ایک بڑا سبب جو ہے وہ ہمارے پڑوس کے ساتھ تعلق بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے. تو یہ سبب جو ہے ہم جو ہے اپنے دل کو بڑا کر کے دونوں بھارت اور پاکستان دونوں اپنے دل کو بڑا کر کے دور کر سکتے ہیں. اگر آج ہمارے پاکستان کے درمیان جو ہے ایک بالکل خوشگوار تعلقات ہو جائیں, دل ایک دوسرے کے صاف ہو جائیں, تو آپ کے دونوں ملکوں کے بہت سارے جو ہے وہ مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. اگر نواز شریف صاحب کا اس حوالے سے ایک پالیسی ہے بھارت کے لیے, وہ اچھے جذبات رکھتے ہیں, ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں, تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, تو نواز شریف کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں پہل کریں اور ایسے حالات پیدا کریں کہ یہ ٹیم بھی آ جائے اور تعلقات بھی خوشگوار ہو جائیں. تو اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھی تعلقات خوشگوار کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا, آپ یقین کریں وہ دونوں ممالک کی اقوام کا جو ہے وہ محسن ہوگا. تو اگر نواز شریف صاحب یہ کریڈٹ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں کریڈٹ. صحیح جی, بریک ناظرین واپس آئیں گے. یہی سوال نوید صاحب الیاس صاحب کو ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک. نوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا نواز شریف صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پاک بھارت تعلقات بہتر ہونے چاہیے, جو بات فیصل صاحب بھی کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹ کے ذریعے پاک بھارت تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اچھا دعا دیکھیں, کھیلوں کے ذریعے نو ڈاؤٹ کہ آپ کے سفارتی تعلقات, سیاسی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, جس کی سب سے بڑی مثال ہماری چائنا اور امریکہ کے بیچ میں جو پنگ پونگ ڈپلومیسی ہوئی تھی, جس میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا تھا, تو اس سے وہ دونوں ملک قریب آئے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھیل جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں سفارتی تعلقات میں, لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ول ہونا اور موٹیویشن ہونا, کہ آپ کے پاس ول ہے اور آپ کے پاس کوئی موٹیویشن ہے, جو کہ میں اس وقت انڈیا میں نہیں دیکھ رہا. انڈیا میں ول, پولیٹیکل ول اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں مودی, نریندر مودی نے جو الیکشن ابھی تک لڑے ہیں اور جیتے ہیں, وہ اس کا اینٹی پاکستان نیریٹو کے اوپر اس نے کھیلا ہے, اور اینٹی پاکستان نیریٹو سے اس نے جو ہے وہ الیکشن جیتا ہے. تو ول تو نہیں ہے. موٹیویشن کی جہاں تک بات ہے, تو موٹیویشن اس کے پاس اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات کتنے ہیں, کہ اگر وہ تجارتی تعلقات بحال ہو گئے تو جو ہے وہ انڈیا کی اکانومی پہ کوئی بڑا فرق پڑے گا. انڈیا اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اس کے جتنے یعنی $650 بلین کے اس کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, وہ اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ لیگ میں دیکھ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو ریجنل پاور کی شکل میں دیکھ رہا ہے. تو پاکستان اس کے لیے کیا اس کے پاس موٹیویشن ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کرے؟ تو آپ دیکھ لیں کہ پچھلی ایس سی او کی جو کانفرنس, فارن منسٹر کی کانفرنس ہوئی تھی گوا میں, انڈیا میں, وہاں پہ جے شنکر نے جو ہے کس طرح کے الفاظ گئے تھے پاکستان کے لیے, اور جے شنکر جو ہے وہ ایک اگریسو فارن پالیسی انڈیا کی طرف سے لے کے چل رہے ہیں. یہ تھرو آؤٹ وہ اسی طرح کی پالیسی لے کے چل رہے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے اور مودی صاحب کے ہوتے ہوئے, جیسے میں نے کہا, وہ اپنے آپ کو ریجنل پاور دیکھ رہا ہے. تو وہ اس کے باقی پڑوسیوں کے ساتھ بھی دیکھ لیں, سری لنکا کے ساتھ تعلقات اس کے کیسے ہیں, نیپال کے ساتھ کیسے ہیں, مالدیو کے ساتھ کیسے ہیں, چائنا کے ساتھ کیسے ہیں, پاکستان کے ساتھ کیسے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان نے بہت لیننسی دکھائی, بہت فلیکسیبلٹی دکھائی, جو کہ اچھی بات تھی, لیکن مودی سرکار کے پاس نہ ول ہے نہ موٹیویشن ہے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. انکار ہی سمجھو دعا نوید صاحب. جی الیاس صاحب, نواز شریف کردار ادا کرتے ہیں. دیکھیں جی, پہلے بھی نواز شریف صاحب کے تعلقات ان سے مودی سے اچھے ہیں, تو اس سلسلے میں بات کر سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی جو ٹیمیں ہیں وہ بالکل کھیلیں چیمپئن ٹرافی کے لیے. ان کو بھیجنا چاہیے بالکل. بات چیت اگر جب جیسے انہوں نے بات کی ہے تو اس کے لیے کی ہے, تو اس کو اس پر رابطہ کرنا چاہیے بالکل, اور رابطہ کر کے اس کو ٹیم کو بھیجنا چاہیے, کیونکہ راستہ تو ہموار ہونا چاہیے. اور ایک بڑا لوگوں کو, ایک ادھر پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو ایک بڑا میچ دیکھنے, بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو بڑا میچ دیکھنے کا ملے گا, کیونکہ ساری کرکٹ 60% جو ریونیو جنریٹ بھی جو ہوتا ہے تو وہ اسی ان دونوں ملکوں کے درمیان جب اگر میچ کھیلا جائے تو بالکل آپ دیکھیں سڑکوں پہ سناٹا ادھر ہمارے ملک میں, بلکہ ادھر بھی انڈیا میں, یہی دیکھیں سڑکوں پہ سناٹا چھا جاتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو نہیں روکنا چاہیے, ان کو اپنے تعلقات اچھے کرنے چاہیے دونوں ملکوں میں. کھیلوں کے ذریعے اگر تعلقات اچھے ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں تو اب بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب تو جو صورتحال ہے بہتر ہو چکی ہے, لیکن انڈیا کی جانب سے یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ ہر جگہ پر پیچھے ہٹانے میں, قدم پیچھے کرنے میں, یعنی کہ پاکستان کے بارے میں جہاں اس کو نقصان ہو سکے, کرکٹ میں بھی پاکستان کو جتنا نقصان انڈیا کی جانب سے پہنچایا گیا کم ہی ہوگا.
دیکھ لیں IPL میں نہیں پاکستانی کھلاڑیوں کو کیا گیا نہ ان کو شامل کیا، غلطی بھی لحاظ ہوئی ہے پاکستان سے، تو یہ بالکل کرنا چاہیے۔ آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز نہیں جیتنی تھی نا، وہ بہت ڈر گئے ہوں گے بیچارے کہ وہاں جا کے مار کھائیں گے۔ پاکستان نے ایک اچھا کیا، ظاہر ہے اگر یہی چاہتے ہیں یہ جا کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ باہر جا کے نا اپنی جہاں دوسرے کسی ملک میں جائیں وہاں اپنے پسند کی وکٹیں بنائیں، پاکستان میں آئیں، پاکستان میں پتہ چلے یہاں نارمل سچویشن میں کھیلیں، ان کو پتہ چلے کہ کیا کریں۔ اگر یہ بھی تو اتنی بڑی آفر دے دی ہے کہ آپ شام کو واپس چلے جائیں، صبح واپس آ کے میچ کھیل کے چلے جائیں، انتظامات وغیرہ سارے انتظامات کر دیں گے، تو پاکستان کی جانب سے تو بالکل دنیا بھر دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایک اچھی آفر کر دی گئی ہے جتنا ہو سکے، لیکن اب انڈیا کی منمانی نہیں چلے گی کرکٹ میں، کیونکہ پاکستان بیک اپنی پرفارمنس پہ ان کو دکھا دی ہے دنیا بھر کو، ہماری ریٹنگ بھی اچھی ہو رہی ہے، تو بالکل اب کھیلنے کے لیے تیار ہیں بالکل۔ اب تو نئی گراؤنڈیں بھی بن رہی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اسٹیڈیمز بھی بن رہی ہیں، تو اسٹیڈیم جب نئے بنیں گے کراچی میں، پنڈی میں، لاہور میں، تو ظاہر ہے میچ دیکھنے کا بھی مزہ آئے گا، کیپیسٹی بھی بڑھ رہی ہے۔ پتہ نہیں مزہ آنا کہ نہیں، لہٰذا پر اسٹیڈیم بن گئے نا، اسٹیڈیم بن گئے، تو ظاہر ہے لوگوں کے دیکھنے کے لیے وہ تو بالکل لوگوں کے لیے ایک اچھا ہے، بالکل انڈیا کو سمجھنا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے ان کے پاس۔ ICCI نے تو نوٹس لیا، تو اب بالکل ان کے لیے تو ان کو ایک ٹف ٹائم تو ہے ان کے لیے کہ فیصلہ کریں۔ بالکل آپ وہ کر دیں ذرا، دعا کی بات مانیں گے، یا نواز شریف کی یا دعا کی بات مانیں گے، بالکل۔ لیکن مولانا دعا کرائیں، دعا شروع کرا دیتے ہیں ویسے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن شہر بانو نقوی مسجد میں بیٹھی تھی تو آپ بھی دعا کر سکتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ پاکستان آ سکتے ہیں تو بھارتی ٹیم کیوں نہیں آ سکتی؟ انہیں کبڈی ٹیم آ رہی ہے یار ان کی، آپ اندازہ کریں کہ انڈیا کے بعد تھوڑی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آپ کوئی تھوڑی بہتری آئے گی۔ انڈیا کی کبڈی ٹیم آ رہی ہے تو کرکٹ ٹیم آنے میں کیا حرج ہے ان کو؟ تو کیوں وہ بس وہ چونکہ کرکٹ پوری دنیا میں اتنی زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ جو نوید صاحب بات کر رہے تھے اینٹی پاکستان ریٹرک ہے مودی صاحب کا، بس ہم دعا گو ہیں کہ اب مودی ہوش کے ناخن لیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔